अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 8 मुहर्रम की सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, जब भी मुहर्रमुल हराम की बात की जाती है, मुहर्रम का महीना जब भी आता है तो अपने साथ बहुत सारे सबक, जुर्रत के और शुजाअत के वाक़यात और सब्र की मिसालें अपने साथ लेके आता है। और जब भी मुहर्रम की बात की जाती है तो अहले बैत की कुर्बानियाँ जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इन कुर्बानियों की वजह से ही इस्लाम की बका जो है वो ये तमाम तर ना सिर्फ हमारे दीन इस्लाम के लोग बल्कि उनको मानते हैं, बल्कि ब्राह्मण जो हिंदू होते हैं उनकी तरफ से भी ख़ास तौर पे सिंध के अंदर अज़ादारी का जो है वो इह्तमाम किया जाता है। और क्रिश्चियन कम्यूनिटी के भी कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि ख़ास तौर पे अज़ादारी का इह्तमाम मुहर्रमों के अंदर करवाते हैं। तो मुहर्रम जो है इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ तमाम अहले इस्लाम की जान से गुजारा जाता है। और हुसैन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नहीं, हुसैन पूरी दुनिया के हैं, चाहे भी किसी भी मसलक से लोग हों, तमाम के तमाम उनको मानते हैं। उनकी जुर्रत की वजह से, उनकी शुजाअत की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से, उनके सब्र की वजह से ये वो तमाम वाक़यात हैं जो कि करबला के मैदान में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज 8 मुहर्रम के हवाले से ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ अल्लामा आगा जाफ़र अलवी साहब मौजूद हैं जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पे आज हमारी दावत पे शो के अंदर आए हैं, और वाइस चेयरमैन भी हैं बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पे मरकज़ी सदर हैं जमीयत उलमा इमामिया पाकिस्तान के, तो आपको भी वेलकम करते हैं। और इनके साथ साथ आज एक और अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम असगर है, और लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्यूनिटी से। तो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ हम ही नहीं मोहब्बत करते, बल्कि दूसरी मज़हब और दूसरी मसलक से जो लोग जुड़े हैं, वाबस्ता हैं, वो भी इंतहाई अकीदत और एहतराम मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी रखते हैं और जनाब हुसैन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार भी वो करते हैं। तो ख़ास तौर पे अज़ादारी का अहतमाम भी इनकी जानिब से करवाया जाता है। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जनाब आगा जाफ़र साहब हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आगा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर जो करबला के अंदर वाक़या पेश आया, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, आखिरकार क्यों, इसका मामला क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद इब्न माविया ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वो सलाम से बैत चाहता था। वो हाकिम था, बादशाह था, और कई रियासतों पे, कई ममालिक की उसकी हुकूमत छा चुकी थी और दुनिया ने उसकी बैत कर ली थी। मगर वो ये चाहता था कि फ़र्जंद रसूल मेरी बैत करें। अगर फ़र्जंद रसूल मेरी बैत नहीं करें तो बाकी जो लोगों ने बैत की हुई है ये फजूल है, ये मेरे लिए नाकाफ़ी है। क्योंकि फ़र्जंद रसूल वो हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाई, अपने बाबा अली से तरबियत पाई, इल्म व हिल्म अपने अहले बैत अतहार से लिया, और मासूम हैं, इमाम हैं। तो उसने कहा कि अगर इमाम हुसैन बैत कर दें तो फिर दुनिया ये समझ लेगी कि ये जो बैत है ये बामुताबिक शरीयत हुई है, क्योंकि शरीयत का घराना तो यही है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, अब बैत में उसने क्या कवानीन रखे, क्या इजहार रखे? वो कहता ना कोई खुदा है, ना रसूल है, ना कुरान है, ना वही है, नौज़ुबिल्लाह, ना कोई जिब्राइल फरिश्ता है, ना नबूवत है, ना रिसालत है, ना कोई अहले बैत हैं। और कुरान को कहता था ये बनी हाशिम का एक ढोंग है, ये एक शायरी है जो बनी हाशिम ने खुद बनाई हुई है, इस तरह वो कहता था। दूसरी तरफ वो ये कहता था कि माँ बहन का निकाह जायज़ है, जुआ जायज़ है, शराब जायज़ है, सूद जायज़ है, खेल जायज़ है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अपने नाना की शरीयत थी, खुदा का दीन था, तो उन्होंने इससे इनकार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा बरहक है, रिसालत बरहक है, नबूवत बरहक है, इस्मत बरहक है, इमामत बरहक है, वलायत बरहक है, और माँ बहन से निकाह हराम है, कुफी से निकाह हराम है, शराब हराम है, जुआ हराम है। तो इस हवाले से सैयदुल शुहदा ने फरमाया कि मैं अपना घराना तो लुटा दूंगा, अपने भाइयों को अल्लाह की राह में, अपने बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान करवा दूंगा, मगर यजीद लईन की बैत नहीं करूंगा। हक पे डटे रहे, हक पे डटे। क्योंकि सैयदुल शुहदा अगर बैत कर लेते तो फिर दुनिया समझ जाती कि यजीद हक पे है। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत ना करके और अपना घराना लुटा के और सजदा में सर कटा के
یزید کو بہت بڑی شکست دی کہ جس نماز کا تو انکار کرتا تھا وہی نماز کربلا کے میدان میں تیروں کے مسلح پہ ادا کر رہا. بے شک جی، بے شک. آخرکار یزید کی اس احمق سوچ نے ہی اسے یہاں تک پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک اور تا قیامت اس کو لوگ جو ہیں وہ برا سمجھتے رہیں گے، اور جناب حسین سر کٹوا کے بھی اپنا علم بلند کر گئے، اور اپنی جو شجاعت ہے، اپنی جو بہادری ہے، اور ان کا جو خاص طور پہ صبر کے ایلیمنٹ کی جب بات کی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ اہل بیت سے زیادہ صبر رکھنے والا کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جو مثال انہوں نے کربلا کے میدان میں جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، جس کو لے کے اب پوری دنیا چل رہی ہے اور تا قیامت چلے گی. تو ہمارے ساتھ جناب ساقی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے. ساقی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ صبر کی یہ مثال کہیں نہیں ملتی اور تا قیامت نہ ملے گی. جس طرح سے صبر اور استقامت پہ وہ جڑے رہے اور حق کی بات پہ ڈٹے رہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے تو ان سے ڈر جائیں، اور یہ نہیں سوچا کہ اگر بات سے پھر جائیں تو ہماری جان بچ سکتی ہے. انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، سر کٹتا ہے تو کٹے، لیکن وہ حق کی بات پہ ڈٹے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ کائنات میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کا پورا گھرانہ جو کربلا میں موجود ہے وہ ایک مثال ہے، ماڈل ہے، صبر کے حوالے سے، استقامت اور جرأت کے حوالے سے. آغا جعفر رضا علوی صاحب نے بنیادی طور پہ جو ارشاد فرمایا بات شروع کی، اور آپ کا سوال تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یزید نے ایسا کیوں کیا. یہ ایک سلسلے کا تسلسل تھا. اس گھرانے کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ شروع ہی سے بعد از رسول کوئی اچھا سلوک نہیں رکھا گیا. مسائل آئے، پھر مسائل کا سامنا کیا گیا، مگر اس حد تک بات نہ گئی جس حد تک یزید لے گیا. یزید نے اپنی سوچ کو جو دبی ہوئی تھی، جو اس کی تربیت میں تھا، اس کا ذرا کھل کر اظہار کیا، اور بیعت کا تقاضا اس نے صرف امام حسین علیہ السلام سے نہیں کیا. جب جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ اہل مدینہ، اہل مکہ، عرب میں اکثریت نے بیعت کر لی، تو اس نے مدینے میں سے 4 اشخاص کے نام ان کو مشخص کر کے باقاعدہ خطوط علیحدہ لکھے. ان میں ایک عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. دوسرے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. تیسرے عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے امام حسین علیہ السلام ہیں. اور ان چاروں کے بارے اس کے والد معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کو بتایا تھا کہ یہ جو اشخاص ہیں مدینے میں یہ معتبر ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، اور ولید نے ان کو دربار میں، جو گورنر تھا مدینے کا یزید کی طرف سے، اس نے بلایا کہ یہ خط آیا ہے حاکم کا، امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے، اور اب اس کا بیٹا حاکم مقرر ہو گیا ہے. اس نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ سے میں بیعت لوں یزید کے حوالے سے. تو امام علی مقام نے ایک ایسا جملہ کہا، ایک جملے میں جواب دیا جو قیامت تک فاطمہ زہرا کے لال کا وہ جملہ، وہ جواب روز روشن کی طرح واضح رہے گا. اور مولا نے اپنی پوری اگلی پچھلی ہسٹری جو ہے وہ واضح کر دی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. مولا فرماتے لا یبایع مثلی مثلک یزید، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. بے شک، بے شک. یعنی فاطمہ کے لال نے بتا دیا کہ یہ جو خون فاطمی ہے، یہ جو علوی خون ہے، اس میں کسی فاسق و فاجر اور معصوم غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. مولانا یہ تو واضح کہہ دیجیے اس کو. ولید نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے ہیں تو میرے لیے تو مسائل ہیں. پھر دوسرا مجھے حکم ہے کہ سر قلم کر کے لے آؤ. آپ رہیں بھی مدینے میں، بیعت بھی نہ کریں تو پھر میں تو کچھ کروں گا. مولا نے فرمایا کہ میں نے مدینے کو خون سے رنگین نہیں کرنا. میرے نانا کا بسایا ہوا شہر ہے، میں مدینے کے امن کی ضمانت دیتا ہوں. مدینے میں کچھ نہیں ہونے والا. میں مدینہ چھوڑ دوں گا
مگر مدینے کے امن کو خراب نہیں ہونے دوں گا، نانے کے شہر کی بقا میرے ذمہ ہے۔ پھر امام نے مدینے کو چھوڑا، ہجرت فرمائی، مدینہ سے مکہ کا سفر فرمایا، اور خانوادہ عصمت کی مستورات، بہنیں، اپنی ازواج، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کم سن صغیر علی اصغر جیسے بچے ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ کیا میسج تھا؟ یہ میسج یہ تھا کہ امام کسی جنگ و جدل کے لیے نہیں نکل رہے۔ بے شک جب کوئی جنگ و جدل کے لیے نکلتا ہے اس کی تیاری تو چھوٹے چھوٹے صغیر بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بہنیں لے کے نہیں نکلتا، وہ تو پھر اپنا لشکر ترتیب دیتا ہے، اسلحہ تیار کرتا ہے۔ جنگ کے جانے کے لیے طریقہ اور ہوتا ہے۔ امام امن بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے۔ اب جب مکہ تشریف لے گئے، دقت کریں ایک منٹ کی اور اجازت دیں تاکہ کوئی جملہ مکمل ہو جائے۔ مکے میں حج کا موسم تھا، ساری دنیا حج کے لیے جمع ہو رہی تھی، تو میرے مولا نے 8 ذی الحج کو آغا صاحب اپنے جرنیل حضرت عباس علمدار کو کہا کہ عباس، حج کو عمرے میں بدلو، اور مقدرات عصمت کو بھی کہا کہ عمرے کی نیت کرو، ہم نے بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل بھیج دیے ہیں، اور مکہ بھی مجھے اسی طرح عزیز ہے جس طرح نانے کا شہر مدینہ ہے۔ اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے امام نے فرمایا، اے اللہ کا گھر، میں تیری حرمت بچانے کے لیے، تیرے تحفظ اور بقا کے لیے حج کو عمرے میں بدل کر میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تیری بقا مقصود ہے۔ اگر ایک بھی وہاں حجی قتل ہو جاتا، امام حسین کا قتل ہو جاتا، بنی ہاشم کا کوئی بھی، تو دنیا حج پہ نہ جاتی کہ وہ تو قتل گاہ ہے، وہاں تو قتل ہو جاتے۔ تو مولا نے فرمایا میں تیری حرمت کو بچاؤں گا، مکہ بھی چھوڑ دیا۔ مکہ سے جب چلے ہیں مولا اپنا قافلہ لے کر، وفد لے کر، چونکہ آپ نے فرمایا کہ اجمالی طور پر اس واقعے کا پس منظر ذرا تھوڑا سا بیان ہو جائے۔ چلتے چلتے اب جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں مکہ کی طرف، امام جا رہے ہیں مکہ سے باہر، تو سوال کرتے تھے لوگ کہ اے فاطمہ کا لال، یہ تو حج کا موسم ہے، حج میں کیا دن رہ گئے، 1 دن باقی، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا جواب دیتے کہ میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے، حج کی بقا کے لیے، بیت اللہ کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ میرے قاتل پہنچ چکے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ دوران احرام یا صحیح کے وقت بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ خون گرے اور وہاں قتل عام ہو یا شہادت ہو تو قیامت تک یہ خوف کی جگہ نہ بن جائے۔ میرا منشا اور میرا مقصد اور میری منزل کہیں اور ہے۔ اب ساتھ ساتھ چونکہ یہ آپ کا میڈیا کا تو دور نہیں تھا، اللہ نے امام کی اس قربانی کو قیامت تک قائم رکھنا تھا، اور مولا نے ایسے راستوں کا انتخاب کیا کہ جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ تھی تاکہ میری خبر پہنچتی جائے کہ حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ امام سے پوچھ کر بھی مسلمان کہ آپ تو حج نہیں کر رہے، وہ کیا حج ہوگا، وہ کیسا حج ہوگا جس میں نواس رسول شامل نہیں ہے، وہ اپنی جان اور اپنی قربانی سمجھ کے کہ وہاں نہ ہو جائے اور میرا مقام کہیں اور ہے، وہ جا رہے ہیں۔ تو مسلمان سے پوچھنے کے باوجود بھی حج کی طرف جا رہے تھے۔ امام اپنے مختصر قافلے کو لے کے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بقا جو ہے وہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے ہی ہوئی۔ تو ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ساقی صاحب سے جو گفتگو وہ کر رہے تھے وہ مکمل ہو جائے، لیکن اس سے بھی پہلے میں اصغر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان کا تعارف لازمی کروانا سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا تعلق کرسچن برادری سے ہے، لیکن خاص طور پہ محرم کے دنوں کے اندر عزاداری کا اہتمام ان کی جانب سے کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حسین ہمارے ہی نہیں، حسین سب کے ہیں، تو یہ اس چیز کا ثبوت ملتا ہے اس سے۔ اصغر کیا کہیں گے آپ کہ عزاداری کا اہتمام کس طرح سے کرواتے ہیں آپ محرموں کے اندر؟ جی پہلے ہمارے نانا جان تھے وہ کرواتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بعد اب میں کرواتا ہوں۔ اچھا، آپ کا اصغر نام جو ہے وہ بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا؟ جی جی ٹھیک ہے، کیا بات ہے جی، کتنی خوبصورت بات ہے، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسے
حسینی ब्राह्मण होते हैं, वैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी आज़ादारी का अहतमाम करवाया जाता है. किस मुहर्रम को, कौन सी तारीख को आज़ादारी का? हमारे 5 मुहर्रम को होता है. 5 मुहर्रम को होता जी. है. और कितनी तादाद होती है लोगों की? तादाद होती है 600-700 बंदा होता है. 600-700 मोमन भाई जी, जो जी. हैं वो वहाँ पे मौजूद जी, जी, होते हैं. बिल्कुल. और ख़ास तौर पे जो इंतज़ामात किए जाते हैं तमाम के तमाम वो आप ही जी, की मैं जानिब से करता की हूँ. जाती है, जी. आपकी कम्युनिटी की जानिब से जी. किए जाते हैं. तो जनाब ये कितनी खूबसूरत बात है आगा साहब कि हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का वालिहाना इजहार, वो हम कहते हैं ना हमें बहुत मोहब्बत है, यकीन जानिए हर शख्स को उनसे मोहब्बत है. कौन सा इस दुनिया में मसलक है जिसको उनसे मोहब्बत नहीं? उनका सब्र, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनका बोलने का अंदाज, उनकी मुस्कुराहट, उन्होंने जिस तरह से करबला के मैदान के अंदर डटे रहे, हक और बातिल को अलग किस तरह से करना है उन्होंने उस मैदान के अंदर बताया. तो साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बल्कि करबला के मैदान में ईसाई लोगों की शहादतें भी हैं. बिल्कुल, उस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं साकी साहब इस बात को कंप्लीट करें, फिर उस हवाले से भी गुफ्तगू आपके साथ करूंगा. साकी साहब, करबला की तरफ जाते हुए आप बता रहे थे कि काफिला चल पड़ा था और मक्का से निकल रहा था. जी शुक्रिया बुखारी साहब. अब इस पे एक सवाल का जवाब अल्लामा अबुल आला महदूदी ने दिया और कमाल कर दिया. इसी मंजिल पे जब उनसे पूछा गया तारीख बयान होते होते कि जब सब ने बैत कर ली यजीद की तो इमाम हुसैन भी कर लेते, उन्होंने क्यों नहीं की? जब सहाबा के दूसरे सहाबा की आल औलाद ने, उम्मत सारी ने कर ली तो रसूलुल्लाह का निवासा भी कर लेता. तो अल्लामा अबुल आला महदूदी खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाते हैं हैरत तो इस बात पर है, सवाल तो ये होना चाहिए कि जब हुसैन इब्ने अली ने नहीं की तो दूसरों ने क्यों की? अगर वो लायक बैयत होता तो हुसैन इब्ने अली करते. इमाम का बैयत ना करना ये तो सवाल है करने वालों पर कि उन्होंने क्यों कर ली. तो मौला चल पड़े. मैं अर्ज कर रहा था हज को उम्रे में बदल कर, तो आपके इल्म में है, आगा साहब तशरीफ रखते हैं कि इमाम को असल में अहले कूफा ने खतूत लिख के बुलाया था कि आप हमारी राहनुमाई के लिए तशरीफ ले आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं. अब जहाँ ज़रा सी वजाहत हो जाएगी कि ये जिन लोगों ने खतूत लिखे थे ये वो लोग थे जो पहले इमाम की बैत में नहीं थे, इमाम हसन के साथ भी नहीं थे, यानी पहले दीगर लोगों के जो सिलसिला चला आ रहा था अमीर शाम की बैत में. और यही वजह थी जाने जी, अमीर शाम के बैत में थे. जब वो चल गए तो उन्होंने कहा अब यजीद बन गए, यजीद हमें कबूल नहीं है. यानी ये अहले तशय्यो नहीं थे खत लिखने वाले, ये वो थे जो अब इमाम को मानने के लिए तैयार हो चुके थे कि बस हो गया बहुत कुछ, अब अमीर शाम के बाद यजीद हमारे गले में फिट किया जा रहा है तो ये मुमकिन नहीं है कि हम उसे कबूल नहीं करते, आप आए. यानी वहां पे भी बगावत का अलम जो है वो बुलंद हो चुका है कि आप तशरीफ लाएं, हम आपकी बैत करते हैं. तो इमाम मसलत इज़्दी को जानने वाला होता है. इमाम ने कहा कि मैं खुद आने से पहले आपकी तरफ सफ़ीर भेज रहा हूं, हजरत अमीर मुस्लिम इब्ने अकील, ठीक है, मेरे सफ़ीर जो मुझे रिपोर्ट देगा आपके पास आकर उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना. जब जनाब अमीर मुस्लिम तशरीफ ले गए हैं तो कम से कम 18,000 तक की रिवायत है, 60,000 तक की भी रिवायत है कि लोगों ने अमीर मुस्लिम के हाथ पे हुसैन का हाथ समझकर बैत की, चूंकि मौला ने लिख दिया था कि मुस्लिम के हाथ मेरे हाथ है, आप बैत करें. कूफे की मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है. नौमान बिन बशीर जो गवर्नर था वो था तो बनी उमैया की तरफ से ही नामजद, मगर वो अहले बैत की दुश्मनी उसके दिल में नहीं थी, एहतराम था. उसने जनाब अमीर मुस्लिम की मूवमेंट को ना रोका ना आगे आया, उसने अपना काम रखा और अमीर मुस्लिम को कोई उसने दिक्कत जो परेशानी नहीं दी. जब ये रिपोर्ट यजीद तक पहुंची कि अगर नौमान बिन बशीर ही गवर्नर कूफा रहा तो कूफा हुसैन का सफ़ीर ही फतह कर लेगा, इमाम के आने से पहले ही कूफा तेरे हाथ से चला जाएगा, उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भेजा जो अहले बैत की दुश्मनी में माने हुए लोग थे, जिनके अंदर कूट कूट कर दुश्मनी आले मोहम्मद की भरी हुई थी. उसको भेजा कि तुम जाओ और बशीर को माजूल करो. वो आया, लिबास चेंज करके आया, जहरन उसने कि शायद इमाम हुसैन आ रहे,
نقاب وغیرہ کی، ورنہ اس کا کوفے میں داخلہ ہی ممکن نہیں تھا، اتنا انقلاب آ چکا تھا کوفے میں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام تشریف لیں، راستہ دیتے کہ لوگ مرحبا کر کے۔ جب وہ دارالامارہ کے اندر داخل ہوا اور نعمان بن بشیر کے آگے اس نے اپنا نقاب الٹا تو اس کو کہا تو معزول ہے، اب میں گورنر ہوں۔ تو اس نے وہیں اعلان کیا کہ اب جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے سفیر سے رابطہ رکھے گا اس کا مال جان محفوظ نہیں رہے گا، نہ اس کی ناموس، نہ اس کا گھر، نہ اس کے بچے۔ اور اہل بیت کے ماننے والوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ آغا صاحب ہانی بن عروہ کی شہادت، امیر مختار سقفی کی گرفتاری، یعنی جو ہمدرد تھے شروع سے ہی اہل بیت کے، ان کو نظر بند گرفتار کر دیا گیا، کچھ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جو آئے تھے جذبہ نیا نیا لے کے، اور پھر ان کو جب دبایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا ٹھیک ہے ہم غیر جانبدار ہیں، حتیٰ کہ جناب امیر مسلم تن و تنہا رہ گئے۔ جب امام منزل زبالہ پر پہنچے ہیں مکہ سے کربلا سے پہلے، تو وہاں امیر مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ سفیر حسین شہید ہو گئے 9 ذی الحجہ کو، عید قربان سے ایک دن پہلے مولا منزل زبالہ پر تھے۔ یعنی کربلا کے شہیدوں کے دیباچے کا نام ہے امیر مسلم، اور امیر مسلم کا نام شہدائے کربلا میں آتا ہے۔ شہید وہ 10 محرم کو نہیں ہوئے، شہید ہوئے ذی الحجہ کو، مگر شہدائے کربلا میں نام آتا ہے جناب امیر مسلم کا، چونکہ کہانی ایک ہے، اسی واقعہ کی کڑی ہے، کڑی ہے، مشن ایک ہے، مقصد ایک کے لیے گئے تھے۔ اب جب میرے مولا پہنچے ہیں کربلا تو آپ نے حکم فرمایا کہ کچھ پس منظر ہو جائے۔ تو امام نے، عالی مقام نے زمین کربلا کو خریدا ہے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو بنی اسد سے ایک بوڑھا شخص وہاں پایا گیا، اس نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمایا اسے کرو بلا کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ جانتے تھے امام سب کچھ، مگر پوچھا اس لیے جا رہا ہے کہ سننے والے بھی سمجھے اور جس سے پوچھے اس کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ بے شک اسی سے آگے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارے ساتھ آغا صاحب بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو مزید کرتے ہیں۔ آغا صاحب کربلا پہنچ چکے، پہلی شہادت جو ہے وہ کن کی ہوئی اور کب ہوئی، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ جناب علامہ محمد اکبر ساکی صاحب کی بلا نے فرمایا ہے کہ پہلی شہادت جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین بن علی کی کوفہ میں ہوئی، کیونکہ وہ کربلا کے واقعہ کی ہی ایک کڑی ہے، چاہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ جی مگر کربلا کے میدان میں پہلی شہادت، اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت حر کا۔ حضرت حر وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ دے کر جھٹکا بھی دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے مرد ہیں ان کے ہمیں نام لکھوائیں، جتنی مستورات ہیں ان کے نام لکھوائیں، جتنے بچے ہیں ان کے ہمیں نام لکھوائیں۔ ذرا یہاں پہ صبر و استقلال اور اخلاق کے کریمانہ بھی دیکھ لیں کہ نانا کا کیا اخلاق تھا اور نواسہ کا کیا اخلاق ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تیری زبان میں لکنت، تیرا چہرہ متغیر، تو گھبرایا ہوا ہے، کہتا میں کئی دنوں سے آپ کی تلاش میں ہوں، میں نے پانی نہیں پیا، ہم پیاسے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی صحابت دیکھیے، اخلاق کی کریمانہ دیکھیے، محبت دیکھیے، نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرمایا عباس مشکیزوں کی دہانے کھول دو، اس کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ۔ تمام لشکر کو پانی پلا۔ مولا عباس نے عرض کیا آقا حسین پانی بچ گیا، فرمایا ان کی ذرہ پہ چھڑک دو، گرمی کا موسم ہے، ذرہ گرم ہو چکی ہیں۔ مولا پانی بچ گیا، فرمایا ان کے حیوانوں کو پلا دو، گھوڑوں کو پانی پلا دیا۔ مولا پانی بچ گیا، فرمایا یہ جو حیوان ہیں ان کے پیروں پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دو، سبحان اللہ، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ اب 1 منٹ کے لیے بخاری صاحب، جس حسین کے پاس اتنا پانی اور اتنی صحابت، اس کو پانی مانگنا پڑ گیا علی اصغر کے لیے، اتنا پانی کہ پانی پھر بھی بچ گیا۔ خیر یہی حر صبح عاشور جاتے ہیں فرات پہ وضو کرنے کے لیے، ٹھنڈے پانی میں جو ہاتھ ڈالا تو اندر سے ایک ضمیر کو جھٹکا لگا، کہا ارے وہ حسین جس نے مجھے پانی پلایا، میرے لشکر کو پانی پلایا،
اور میرے گھوڑوں کو پانی پلایا، میری زرہ کو ٹھنڈا کیا اور میرے حیوانوں کے پیروں کو ٹھنڈا کیا، اس کا 3 دن سے پانی بند ہے۔ اور یہ جو دریا ہے، یہ جو پانی ہے پوری دنیا پہ، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر ہے۔ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے حق مہر سے وضو بھی کروں اور پھر نماز پڑھوں، میری نماز ہو سکتی ہے؟ اندر کے ضمیر نے اس کو بیدار کیا، وہیں سے اپنے خیمہ میں آیا۔ خیمہ میں آیا تو اس نے اپنی بچیوں سے کہا اور بچے سے کہا کہ میرے سر سے امامہ اتارو، میری آنکھوں پہ باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو یوں باندھ دو، ایک گناہگار، ایک مجرم، ایک ملزم کو پیش کرو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سامنے، مجھے ان کے سامنے لے جاؤ۔ لے گئے، ابھی 10 قدم کے فاصلہ پہ تو حضرت عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، تو امام حسین نے فرمایا عباس ایسا نہیں کرنا، بہت بڑی شکست دے چکا ہوں میں یزید کو اور یزید کی سپاہ کو، اور یہ جو آج کی رات کی میں نے مہلت مانگی تھی، میں نے اسی حر کے لیے مانگی تھی، میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ تو کیا ہے اور میں کیا ہوں، سبحان اللہ، یہ میرا مہمان آ گیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ امام حسین کے سامنے کھڑے، تو اس نے کہا کہ اے امت کو بخشوانے والی ماں کے فرزند حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے کیا معاف کر بات دے۔ ہے۔ جب کہا نا معاف کر دے تو امام حسین نے دیر ہی نہیں کی، آگے بڑھے امام، اس کو گلے سے لگایا اور کہا بسم اللہ میرا بھائی ہو رہا گیا۔ اخلاق کریمہ نہ دیکھے کربلا کا، امام جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، امام تو اس امت کی اصلاح کے لیے گئے تھے۔ اگر صاحب پانی بند کرنے کا مقصد کیا؟ میں عرض کرتا ہوں اصلاح کے لیے گئے تھے۔ ذرا اخلاق دیکھیں، میں اب آتا ہوں شہادت کا، جو آپ نے سوال کیا کہ پہلی شہادت کس کی، تو امام حسین نے بھائی کہہ کے گلے لگا لیا۔ بالکل، خیموں میں شور مچ گیا، ہو رہا گئے۔ تو بی بی سیدہ زینب کے ذرا اخلاق دیکھیں، کہا کون آیا ہے؟ کہا ہو رہا ہے۔ تو اون محمد بیٹا آپ کے ماموں حسین نے کیا کیا؟ عرض کیا اماں انہوں نے گلے لگا لیا اور بھائی کہہ کے گلے لگایا۔ اب سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی بیٹی کا اخلاق دیکھیں کہ آپ نے فرمایا اون محمد بیٹا پھر ابھی تم یہیں کھڑے ہو، جاؤ نا، ایک دائیں کھڑا ہو جائے ایک بائیں کھڑا ہو جائے، اور ماموں کہہ کے سلام کرنا، سبحان اللہ، اور پھر کہنا کہ اماں زینب سلام کہتی تھی، اور وہیں پہ جگر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہائے اتنا ظلم کہ یہ جو عرش کے مالک ہیں مجھ گناہگار کو آج زینب و کلثوم کی جو اولادیں ہیں وہ مجھے ماموں کہہ رہی ہیں۔ تو وہاں پہ رو پڑا ہر، اور ہر سے رہا نہ گیا، اور اس نے کہا مولا سب سے پہلی شہادت آپ کے بیٹے علی اکبر، شہزادہ قاسم، شہزادہ اون محمد کی، حضرت عباس کی نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے سب سے پہلے میرا بیٹا علی ابن ہر میدان میں جائے گا۔ کیا بات، اور غلام کی یعنی جناب ہر کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے۔ اور پانی بند کرنے کی جو ہسٹری ہے وہ یہ فوج چاہتی تھی کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے تاکہ ان میں نکاحت آ جائے، ان میں کمزوری آ جائے اور یہ جنگ کا ارادہ ترک کر دے۔ حالانکہ جنگ کا تو سید الشہداء ارادہ رکھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو دفاع کیا ہے تاکہ میں دفاع کروں، اس امت کی اصلاح ہو جائے۔ مگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو کیا ان جیسے ان سے جوتے؟ کمال ہے، بہت بڑا جملہ آپ نے کہا۔ عباس کافی تھے، ہاشمی جوان جو سفین میں 13 سال کے تھے، تو اب وہ ان کی صورتحال کیا تھی۔ مگر اہل بیت اطہار کے لشکر میں ان کے قافلہ میں بے شک پانی نہیں تھا، پیاس تھی، مگر معصوم بچوں نے بھی پیاس کا صبر کا دامن نہیں چھوڑا، استقلال کا دامن نہیں چھوڑا، اور نمازیں بھی ہوتی رہی ہیں، تہجد بھی ہوتی رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی ہے، مگر کسی معصوم نے بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو، سیدہ زینب سرکار حضرت ام کلثوم، جناب رباب، جناب لیلا، جناب فروا کو، کسی بی بی کو کسی معصوم نے، یہ بچوں کے ذرا صبر اور استقلال دیتے ہیں، کسی معصوم نے پیاس کے حوالے سے تنگ نہیں کیا کہ ہم مر رہے ہیں، ہماری ہلاکت ہو رہی ہے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں یعنی وہ معصوم بچے بھی سمجھ چکے تھے کہ سید الشہداء کا مقصد کربلا کیا ہے، سید الشہداء کا صبر کس منزل پہ ہے، کس نہج پہ ہے، اور ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ اچھا آغا صاحب، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیت کے ہارنا اور ہار کے جیتنا، تو کربلا میرا خیال اس کا سب سے بہترین مفہوم فراہم کرتا ہے کہ وہ لوگ جنگ جیت کے بھی اس قدر ذلت میں مبتلا ہو گئے، اس قدر زیادہ ہارے کہ تا قیامت ہر شخص ان پہ جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور جناب حسین اہل بیت جو کہ وہاں پہ سر کٹوا کے بھی اپنے سر کو اس قدر بلند کر گئے کہ تا قیامت بھی ان کی آرزو ہر شخص کی زبان پہ رہے۔ بے شک کٹ کے اونچا ہو گیا سر اور بھی شبیر کا، سبحان اللہ، بول بالا ہو گیا اہل عزا کے پیر کا۔ کیا بات ہے، کیا بات یعنی جس سر کو وہ کاٹ کے سمجھتے تھے کہ ہماری شکست ہو گئی ہے، اسی سر کو وہ بلند کر کے سفر کر رہے تھے، اور جب وہ یزید کے دربار میں سر پہنچا اور نو کے نیزہ پہ سر تھا، اس نے کہا میں جیت گیا، تو سید الشہداء بے شک زین العابدین علیہ السلام بے شک کڑیوں میں تھے،
تو سید زین العابدین علیہ السلام نے انگڑائی لے کر کہا تو کہتا ہے جنگ جیت گیا، ذرا دیکھ تو صحیح تو تخت پہ ہے، میرے بابا حسین ابھی بھی تم سے بلند ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ان کی عزت اور شجاعت کو وہ ان کے جانے کے بعد بھی کم نہ کر سکے. یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ تا قیامت ہو سکے. ایک اور بھی پہلو دیکھیں بخاری صاحب کہ وہ کہتے تھے قرآن بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہ ایک شاعری ہے، مگر سید الشہداء نے کیسے قرآن کو بلند کیا کہ نو کے نیزہ پہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دنیا حیران ہو رہی ہے کہ یہ ایک سر ہے جسم ہے نہیں اور قرآن پڑھ رہا ہے. اور ان کے جو رہب ہیں اس رہب نے اپنے گھر میں 60,000 دینار یزید کو دے کر کے اپنے گھر میں امام حسین کے سر کو مہمان رکھا. اور حسینی برہمن، جی یہ وہ رہب جو ہیں وہ حسینی برہمن بنے. رہب وہی. تو پھر وہاں سے پھر کئی رہب آئے، تاریخ میں جو لکھا ہے کئی رہب آئے، انہوں نے سر حسین علیہ السلام سے سوال کیے، توریت سے، زبور سے، انجیل سے، صحیفہ آدم و موسیٰ و عیسیٰ زکریا سے سوالات کیے. اور امام حسین علیہ السلام ہر کسی کو ان کی شریعت کے مطابق سوال کا جواب دیتے رہے. اور تاریخ میں کہ 40 رہب اسی وقت رہب کے گھر میں مسلمان ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اہل بیت علیہ السلام کی کرامات و برکات ہیں. ساقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کریں گے. ساقی صاحب، پانی بند کیا گیا تھا کمزور کرنے کے لیے ان کو، لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے، بے شک پست حوصلے نہ ہوئے اور اس قدر بلند رہے حوصلے کہ سر کٹا لیے لیکن حق کی بات پہ ڈٹے رہے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ساقی صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ساقی صاحب سے کرتے ہیں. ساقی صاحب، کربلا کے میدان میں اہل بیت کی جانب سے جو صبر اور استقامت کی مثال قائم کی گئی، اس حوالے سے بتائیے. جی بخاری صاحب، کربلا میں تو ہر قدم، ہر عمل اہل بیت اطہار کا، خواتین، بچے، مجاہد، جوان، صبر کی تو وہ ایک چٹان تھے اور صبر و استقامت کا وہ ایک پہاڑ تھے. ان میں کسی کے ارادے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی. کوئی ایک بچہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم ادھر کیوں آ گئے ہیں، یا جیسے عمومی طور پہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو مختلف آوازیں اندر ہی سے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. پانی بند کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شاید امام حسین کو چلو اپنے بنی ہاشم نہ چھوڑیں تو جو باقی اصحاب ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ چھوڑ جائیں. مگر انہوں نے بھی ایک مولا کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی ایک مثال قائم کر دی کہ جب امام حسین علی مقام نے خود ان کو پیشکش کی کہ پانی بند ہو چکا ہے، یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، آخر ہماری شہادتیں ہو گئی، آپ میرے ساتھ آئے رہے، میں حسین آپ پہ راضی، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں حسین آپ کو اجازت دیتا ہوں. تو مولا کے صحابیوں نے، جانشاروں نے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم معاشر میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھلائیں گے، ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو کیا منہ دکھلائیں گے کہ ہم آپ کے بچے کو، آپ کے سبت کو تنہا چھوڑ کے موت کے خوف سے یا پیاس کے خوف سے آگے نہیں جا سکتے، مولا ہم نے نہیں جانا. امام نے پھر چراغ بجھوائے کہ شاید ان کو شرم آ رہی ہو. تو جب چراغ کہا اکبر بیٹا چراغ بجھا دو، لو اب اندھیرا ہے، جس نے جانا ہے مجھے چراغوں میں چلا جائے، میں حسین راضی، آپ کی جنت کا بھی ضامن ہوں، جنت بھی دوں گا، سبحان اللہ، سبحان چلے جاؤ. اب جب کچھ دیر چراغ بجھے رہے تو جانے کے تو کوئی نہیں آمادہ ہوا، البتہ تلواروں کی آوازیں آئیں، تلواروں پہ تلواریں لگی. تو انہوں نے نیاموں سے تلواریں نکال کر جون حبشی، حبیب ابن مزاحد، شہید بن اخنف انہوں نے اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہا کہ مولا اب اگر آپ ہمیں زیادہ کہیں گے تو ہم اپنی ابھی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، ہم نے جانا نہیں ہے. جب شہزادے کو حکم ہوا کہ شہزادہ اب چراغ جلاؤ تو بی بی عالیہ جو شریکت الحسین ہے، کربلا کو ہم پڑھیں ذکر کریں تو بی بی زینب کا ذکر نہ آئے تو وہ کربلا نہیں ہے، ادھورا رہ جاتا ہے. بڑی فکر تھی کہ امام نے کہا ہے جس نے جانا ہے چلے جاؤ، چراغ بھی بجھ گئے ہیں، پتہ نہیں میرے بھائی کو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے یا نہیں جاتا. تو کہا اما فضا پتہ کرو کون گیا ہے. تو بی بی نے کہا بی بی مبارک ہو، تیرے بھائی کے صحابہ نے مثال قائم کر دی، کوئی بھی نہیں گیا، سارے حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں. اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا، آگا سب تشریف رکھتے،
आलिया बीबी अमीर अल-मोमिनीन की बेटी पाक ज़ैनब आलिया का जुमला बीबी फरमाती हैं, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहा तय्यबून, ए तैयब और पकीज़ा लोगो, ज़ैनब का तुम पे सलाम हो, जो मेरे भाई के साथ खड़े रहे। अब इमाम ने फिर खुतबा दिया और मैं उसी पे इख्तिताम कर दूंगा, फिर आगा साहब तशरीफ रखते होंगे, छोटे से 2 लफ्ज़ों में मैंने आगे मजलिस पे जाना है। मौला ने फिर इरशाद फरमाया कि तुम मेरे जानिसार हो, मेरे साथ खड़े हो, अब मैं इंशाअल्लाह इन्नी उकर्रबु करबन बिल करब फिल करब सुम्मा ला यकूनु करबन ला यौमल करब, आज मैं हक और बातिल को ऐसे छाज के साथ छांट कर जाऊंगा कि क़यामत तक हक हक रहेगा, बातिल बातिल रहेगा, फिर कभी भी बातिल हक को झुकाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तुम्हारा और अपना सर इतना बुलंद करके जाऊंगा कि दुनिया हमारी मिसाल देगी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान सुभान। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगा साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। आगा साहब 8 मुहर्रम के हवाले से ख़ास तौर पे बात करते हैं। जब भी जनाब अब्बास की बात होती है तो दुनिया में ऐसी वफादारी कहीं देखने को नहीं मिलती जैसी जनाब अब्बास की, तो हज़रत अब्बास के हवाले से आप बताइएगा। हाँ, हमारे मुल्क अजीज़ पाकिस्तान में तकरीबन 7 या 8 मुहर्रम को अलमदार करबला का अलाम बरामद किया जाता है। इसकी 7 और 8 मुहर्रम को निस्बत दी जाती है हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत से, वरना शहादत उन आपकी 10 मुहर्रम को ही है। तो हज़रत अब्बास अलमदार को हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी दुआओं में मांगा, और वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिन्होंने अपने रब से कभी कुछ नहीं मांगा, उम्मत के लिए बहुत कुछ मांगा, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि आप मेरे बाद शादी करेंगे और बहादुर ख़ानदान में शादी करेंगे, और अल्लाह आपको बेटा देगा जिसका नाम मैंने रख दिया है अब्बास। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़हरा आपने अब्बास क्यों रखा? फरमाया मैंने अहले बैत से इस नाम को लिया है। वो कैसे? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि मैंने अली से लिया है ऐन को, अपने नाम बतूल से लिया है बे को, अहमद से अपने बाबा के नाम अहमद से लिया है अलफ को, हसनो हुसैन से लिया है सीन को, तो मैंने अब्बास नाम रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद शादी की कलाबिया ख़ानदान में, बहादुर ख़ानदान में, और फिर वो उम्मुल बनीन से जब निकाह हुआ तो वो इस दरवाज़ा पे आई, तो अखलाक मोहम्मद वाले मोहम्मद की फिर बात आ गई कि ज़ैनब व कुलसूम ने अम्मा कह के इस्तकबाल किया और सलाम किया। अब हज़रत उम्मुल बनीन का किरदार देखें तो हज़रत उम्मुल बनीन फरमाती हैं कि आज के बाद मुझे माँ न कहिएगा, आपकी माँ ज़हरा है, मैं तो आपकी और आपकी माँ की कनीज़ बन के आई हूँ, आपकी कनीज़ बन के आई हूँ, मैं आपकी माँ की भी कनीज़ हूँ, आपकी भी कनीज़ हूँ, मुझे माँ न कहिएगा। तो फिर खुदावंद मुताल ने हज़रत अब्बास जनाब उम्मुल बनीन की गोद में ज़हर किए, और रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों पे उठाया तो हज़रत अब्बास ने अपने दोनों हाथ इस तरह जोड़ दिए सरदार के सामने, आका के सामने एक नौकर हाथों को करता है। फिर हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अब्बास को उठा लिया तो एकदम मुट्ठियाँ बंद हो गई और आंखें भी बंद हो गई और रोने लग गए कि हाय मुझे ज़हरा की बेटी ने उठा लिया है। यानी कि पहले दिन से ही वफा का एक अंसर, और जानते हैं कि हुसैन क्या है और ज़ैनब क्या है। और सबसे पहले जनाब अब्बास ने अगर किसी को इस दुनिया में आते देखा था तो वो जनाब हुसैन ही थे, और इस दुनिया से रुखसत होते भी जो आखिर में सबसे देखा था तो वो भी जनाब हुसैन को ही उन्होंने देखा था। उनकी जुर्रत और बहादुरी कुछ इस कदर ज़्यादा थी कि जब वो पानी लेने के लिए जाते थे तो लश्कर टिड्डियों की तरह मुंतशिर हो जाते थे। उनका खौफ का अलम मतलब वो अकेले थे लेकिन इसके बावजूद हज़ारों पे हावी थे। देखिए सफ़ीन में 13 साल का सन मुबारक है और अपने बाबा अली का लिबास जो है ज़िर्रा खोल्द वो मुकम्मल आपको फिट आ रही है, हालांकि 13 साल का सन है। और जब आप अमीर शाम के मुकाबले में हज़रत अब्बास को भेजते हैं, भेजा तो हज़रत अब्बास को है, मगर मेरे मौला अली ने फरमाया कि अब्बास बेटा जरा अपने चेहरे पर नकाब करके डालना, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। अब मौला अली ने तो इसलिए नकाब करवाया कि मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, मगर इस शान से, इस जुर्रत से, इस हिम्मत से, इस बलबला से हज़रत अब्बास ने उस लश्कर पे हमला किया कि हर सिपाही कह रहा था कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। फिर हज़रत अब्बास ने
اپنا نقاب جو تھا وہ ہٹایا، پھر دنیا کو سمجھ میں آیا ارے یہ علی نہیں، یہ تو عباس تھے۔ یعنی آپ کی بہادری حضرت علی کی طرح تھی، آپ کا حملہ حضرت علی کی طرح تھا، آپ کی جرت حضرت علی کی طرح تھی، آپ کی ہمت حضرت علی کی طرح تھی۔ اور کربلا کے میدان میں 1 منٹ لوں گا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کے خیام کی طرف آیا، معائنہ کیا دور سے، تو مجھے قرآن کے پڑھنے کا آواز آ رہا تھا، نمازیں پڑھنے کا آواز آ رہا تھا، تسبیح و تقدیس کا آواز آ رہا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ فوج یزید کی طرف چلا جاؤں، تو میں ایک خیمے میں پہنچا جہاں پہ حسین بن نبیر حضرت علی اکبر کا قاتل، حکیم بن طفیل حضرت عباس کا قاتل، حرمل شہزادہ علی اصغر کا قاتل، اور ایک شمر امام حسین کا قاتل، یہ چاروں موجود ہیں۔ اور اس بہت بڑے خیموں میں تلواروں کے انبار ہیں، نیزوں کے انبار ہیں، تیروں کے انبار ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، میں نے کہا میں نے ان خیموں کا معائنہ کیا ہے، قرآن کے پڑھنے کا آواز آ رہا ہے، چند مستورات ہیں، چند بچے ہیں، چند ہاشمی جوان ہیں، اتنا اسلحہ نہیں ہے، اتنی تلواریں، تیر اور نیزے اور ڈھال اور زرہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو انبار لگے ہوئے ہیں، اور 9 لاکھ کی فوج کا دستہ تقریباً آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا عاشورہ کی صبح۔ یہ اتنا انبار اسلحے کا؟ تو اس وقت یہ حسین بن نمیر نے کہا، اس نے کہا حمید ابن مسلم تمہیں پتہ نہیں، اس قافلے میں ایک عباس ہے، اگر عباس کو اجازت مل گئی تو یہ 9 لاکھ فوج بھی عباس کے مقابلے میں کم ہے۔ مگر بخاری صاحب سید الشہداء نے حضرت عباس کو جنگ کے لیے بھیجے نہیں، پانی بھرنے بھیجا ہے، روک دیا تھا، پانی بھرنے بھیجا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پانی لے کے آنا۔ اگر یہ حسین کہہ دیتے کہ پانی لے کے آنا تو پھر پانی آ جاتا، بے شک بے شک، فرمایا پانی بھرنا، بس یہ فرمایا۔ اور حضرت عباس کی جرت و ہمت اور وفا جو ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ رب وفا تھے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور بالی سکینہ کو شہادت حسین کے بعد اپنے چچا عباس بہت یاد ہے، اور خصوصاً بخاری صاحب شام غریباں کے وقت جب جناب سکینہ کے در چھینے جا رہے تھے اور تماچے لگائے جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت سکینہ نے حضرت علی اکبر کو نہیں پکارا، جناب قاسم کو نہیں پکارا، جناب اون محمد کو، اپنے بابا حسین کو بھی نہیں بلایا، فرات کی طرف منہ کر کے یہی کہا چچا عباس سکینہ تماچے کھا رہی ہے، چچا عباس سکینہ رول گئی ہے۔ یعنی بی بی کو پھر چچا ہر وقت یاد رہتا، شام تک چچا یاد رہے، زندان میں چچا یاد رہے، تو یہ ان کی وفا تھی۔ اور جب وہ پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ایک لشکر جب ان پہ لشکر کی طرف وہ لپکتے تھے تو دوسرا لشکر ڈر کے پیچھے جب ہوتا تھا وہ پیچھے سے آتا تھا، پیچھے سے وار کرتا تھا، بھیڑ بکریوں کی طرح یہ جو لشکر تھے یہ بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جو راوی نے لکھا ہے، حمید ابن مسلم نے، دیگر راویوں نے لکھا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ 2 میل لشکر آگے بھاگتا تھا حضرت عباس کے حملے سے۔ کیا عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے۔ ساقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ساقی صاحب آپ کیا کہیں گے حضرت عباس کے حوالے سے؟ حضرت عباس غازی علمدار حسینی، آپ کے چند القاب ایسے ہیں کہ ہر لقب کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ اور بہت بڑی کہانی ہے۔ اس قمر بنی ہاشم، اس خاندان کا چاند، حجاب زینب یعنی زینب کے پردے کا محافظ، شباب الحسین، حسین کی جوانی، جب تک عباس موجود رہے ہیں مولا عباس غازی علمدار، یہ 2 ہستیاں بہت مطمئن رہیں، ایک عالیہ بی بی، دوسرے امام حسین علیہ السلام۔ جب لشکر آنے شروع ہوئے، آغا صاحب تشریف رکھتے ہیں، کھولی کا لشکر کی اطلاع آئی نا خیمے میں، تو بی بی فضہ نے کہا عالیہ بی بی کھولی کا لشکر بڑے دستے کے ساتھ کربلا میں داخل ہو چکا ہے۔ تو پاک بی بی فرماتی بیویوں گھبراؤ نہیں، میرا عباس موجود ہے، میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اطلاع آتی بی بی اب شمر ذوالجوشن کا لشکر آ گیا ہے۔ بی بی فرماتی کیوں فکر کرتی ہو، جب تک میرا غازی موجود ہے مجھے ان لشکروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آغا صاحب سے کرتے ہیں۔ آغا صاحب، حضرت جبرائیل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی لے کے آئے تھے، تو اس مٹی کے پیچھے کیا واقعہ تھا وہ میں چاہتا ہوں آپ جی میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم شریف میں بھی واقعہ موجود ہے اور کتاب مشکات شرح مرکات میں بھی موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے دونوں نواسوں کو لے کر تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے محراب میں، اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ یہ جو آپ کے بڑے نواسہ ہیں امام حسن، جن کے متعلق آپ کی حدیث ہے الحسن من نصف شبیتی، حسن میری آدھی شبی ہے، بے شک، اور دوسرے نواسہ جو ہیں آپ کے حسین، جن کے متعلق آپ کا فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ جس نواسے کو پیار کر رہے ہیں نا امام حسن کو، جس کے لیے میں بہشت سے سبز لباس لے کے آیا تھا عید کے دن، اس سبز لباس کی نسبت یہ ہے کہ اس شہزادے کو امت میں سے کوئی فرد زہر دے گا اور ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ان کے منہ سے باہر آئیں گے، اور جس شہزادے کے لیے میں عید کے دن سرخ لباس جنت سے لے کر آیا تھا، کربلا کے میدان میں ان کو تیروں تلواروں سے زخمی کیا جائے گا، خنجر سے شہید کیا جائے گا، اور یہ میں آپ کو کربلا کی خاک دے رہا ہوں، یہ میں حکم خدا کربلا سے یہ خاک لے کر آیا ہوں، جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے گی اور اس میں خون چلنا شروع ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے گا کربلا میں آپ کے نواسہ حسین بے جرم و بے خطا بھوک و پیاس میں ان کو خنجر کی تیغ سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اسی دن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور بن چکا تھا کہ امام حسن کو دائیں زانوں پہ بٹھاتے، امام حسین کو بائیں زانوں پہ بٹھاتے، امام حسن کا منہ چومتے اور امام حسین علیہ السلام کا گلا چومتے۔ ایک دن امام حسین نے بڑی کوشش کی کہ نانا میرا بھی منہ چوم لیا کریں، مگر آپ گلا ہی چومتے۔ تو امام حسین روتے روتے گھر میں آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا، فرمایا حسین آپ کے رونے کا سبب؟ تو امام حسین نے عرض کیا اماں ہم دونوں بھائی نانا کی گود میں بیٹھتے ہیں تو نانا امام حسن کا، میرے بھائی حسن کا منہ چومتے ہیں، میرا گلا چومتے ہیں، اور میرا منہ کبھی بھی نہیں چومتے، میری خواہش ہے کہ میرا منہ چومیں۔ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ام سلمہ ام المومنین بھی تشریف فرما ہے، نبی پاک کا حرم ہے۔ تو امام جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسین کی جو خواہش تھی وہ عرض کر دی رسول خدا کی خدمت میں، اور فرمایا کہ میں امام حسین کو آپ کی طرف بھیج رہی ہوں۔ جیسے امام حسن اور امام حسین گئے تو رسول خدا نے امام حسن علیہ السلام کا منہ چوما۔ اب ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا منہ، اپنے ہونٹ مبارک نانا کی طرف بڑھائے، مگر کربلا کے حالات کو جاننے والے نبی نے، رسول نے امام حسین کا منہ ہٹا کے امام حسین کا گلا چوما۔ اب گلا لینے کی دیر تھی، گلے کا بوسہ لینے کی دیر تھی، امام حسین نے ماں کو دیکھا اور ماں نے امام حسین کو دیکھا، اور سیدہ زہرا نے عرض کیا بابا جان پھر وہی عمل کیا۔ تو رسول خدا نے فرمایا زہرا نہ آپ روئیے نہ مجھے رلائیے، بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو رسول خدا نے وہ واقعہ سنایا کہ جبرائیل آئے ہیں اور فرمایا کہ شہزادے کو زہر ملے گا اور دوسرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، اور مجھے کربلا کی خاک دے کر گئے ہیں، اور آپ نے وہ خاک حضرت ام سلمہ کے سپرد کی، کہا اے ام سلمہ کربلا کے میدان میں جب میرا نواسہ شہید ہو جائے گا اور تو یہ جو خاک ہے یہ کربلا کی خاک ہے، جبرائیل لے کر ہیں، یہ خاک نہیں رہے گی، یہ خون بن جائے گی، اور جس دن یہ مدینہ میں تمہارے گھر میں یہ خون بن جائے تو مدینے میں اعلان کر دینا کہ نواسہ رسول جگر بگوشہ بطول علی مرتضیٰ کے نور عین کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں، دین اسلام پہ قربان ہو چکے ہیں، حق و باطل کے مقابلہ میں حق کو بلند کر چکے ہیں۔ بے شک، یہ وہ خاک کا قصہ ہے۔ 9 محرم کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے گا کہ کون کون سی شہادتیں ہیں جو کہ 9 محرم کو 9 محرم کے حوالے سے بھاری صاحب ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ہاشمیوں کو ایک بہت بڑے خیمے میں اکٹھا کیا، ان سے ایک میٹنگ کی، اور اس میں صبر و استقلال کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے فرمایا کہ 7 محرم سے ہمارا پانی بند ہو چکا ہے، اور دیکھیے آج بھی ہمارا پانی بند ہے، مگر یہ جو ہمارے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں ان کو انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا ہے، یہ نسلاً بھکاری ہیں، اور میرے قتل کے بعد ان کو انعام و اکرام ملے گا بھی نہیں۔ آپ نے صبر کا استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو میں آج رات کو چراغوں کو
کر دوں گا، جو نہ جانا چاہتے ہیں وہ چلا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خیام میں اپنی سپاہیوں سے، جانثاروں سے، جس میں اصحاب رسول بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی کربلا میں شہید ہوئے، ان کا بھی خون ہے، ضعیف العمر صحابی، جلیل القدر صحابی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اچھا، اب ان میں قیس بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، جون بھی ہیں، حضرت جون، حضرت قیس، یہ غیر مسلم ہیں کربلا کے میدان میں۔ امام حسین علیہ السلام کی اس فکر اور سوچ کی وجہ سے کہ وہ جو میں نے ابتدا میں بتائی کہ ماں بہن سے نکاح جائز ہے، اس کو رد کیا، پھوپھی سے نکاح جائز ہے، اس کو رد کیا، شراب کو جائز کیا تو امام نے رد کیا، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم بھی ان کے ساتھ چلنے کو، غیر مسلم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا اور امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کی اقتداء میں شہید ہوں گے، مگر امام علیہ السلام نے ایک شرط لگائی کہ اگر آپ میری اقتداء میں، میری اس مشن میں شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر شرط یہ ہے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امام نے یہ بھی فرمایا کہ لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں، مگر آج سب عبادت میں بسر کریں گے، خدا کے سجدہ میں ہم بسر کریں گے۔ اسی طرح پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خیمہ میں امام حسین علیہ السلام ہے 9 محرم کو اور شب عاشور کو امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک بچوں میں وقت گزارا، معصوم 40 معصوم بچے ہیں کربلا کے میدان میں، ان میں ایک وقت گزارا، ان کو کربلا کا سارا قصہ سنایا کہ صبح کیا ہونا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بھی صبر کی تلقین کی اور ان کو دلاسا دیا۔ پھر دوسرا حصہ امام نے گزارا تمام مستورات میں، ان کو امام علیہ السلام نے بتایا کہ صبح کیا ہونا ہے اور شام غریبہ میں کیا ہوگا، اور آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور ہماری شہادتوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ نے زندہ کرنا ہے۔ اور سیدہ زینب سے وعدہ لیے کہ آپ نے کوفہ و شام میں خطبے پڑھنے ہیں، یزید کے دربار میں آپ نے خطبہ پڑھنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت و ولایت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اصحاب کیا ہیں، آل محمد کیا ہیں، آپ نے بتانا ہے۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے وعدہ لیا۔ تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام نے بھی عبادت میں بسر کیا۔ لشکروں کی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ بصرہ سے لشکر آ گیا ہے یزید کا، یہ بغداد سے لشکر آ گیا ہے یزید کا، یہ کوفہ سے لشکر آ گیا ہے یزید کا، وغیرہ۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا حسین، یہ جو افواج اکٹھی ہو رہی ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ یزید کے لشکر جمع ہو رہے ہیں، اس کی سپاہ جمع ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کا کوئی نہیں، اب ذرا مقدر دیکھیے، بخت دیکھیے، ایک تو وہ ہیں جو کربلا میں موجود ہیں اور امام حسین کے ساتھ ہمراہ امام حسین کے تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک ہیں جناب حبیب، وہ کوفہ میں رہتے ہیں، تو بصرہ میں رہتے ہیں جناب حبیب۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بچپن کے دوست ہیں، میں ان کو خط تو لکھتا ہوں اگر وہ آ جائیں۔ تو سیدہ زینب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، خط لکھیں، دستخط میں زینب کرتی ہوں، وہ حبیب فوراً سمجھ جائیں گے۔ تو خط دیا اور وہ بصرہ کی طرف خط روانہ کیا، اور جناب حبیب کو جب خط پہنچا تو خط میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ میں حسین بن علی کربلا کے میدان میں آیا ہوں، یزید کی بیعت مانگی ہے، میں یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو لے کے آیا ہوا ہوں، تو اگر تم اس میں شرکت کر سکتے ہو تو شرکت کرو۔ تو جناب حبیب نے زادے راہ اور گھوڑے پہ دین رکھنا شروع کی۔ تو جناب حبیب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ رات عالم خواب میں مجھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ تم حبیب کے ساتھ جانا اور میری بیٹی زینب و کلثوم کا خیال رکھنا۔ تو پھر جناب حبیب کی اہلیہ بھی کربلا کے میدان میں پہنچے، اور جناب حبیب کا بخاری صاحب اتنا مرتبہ ہے کہ سید الشہداء کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے روزہ پہ آئے، میری ذریعہ اقدس پہ آئے، وہ جناب حبیب کو پہلے سلام کرے، سبحان اللہ، اور جناب حبیب کو سلام کرنے کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر سے اجازت طلب کرے کہ ہم آپ کی اجازت سے مولا حسین کے ذریعہ اقدس پہ جا سکتے ہیں۔ یہ مقام ملا۔ جی آغا صاحب اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد، تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہ ہمیں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے وہ جناب حبیب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اب میں چاہتا ہوں 10 محرم کی صبح سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور تمام واقعہ جو ہے وہ بیان کریں۔
جناب بخاری صاحب 10 محرم کی صبح کا جو آغاز ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی اذان سے کیا۔ آپ نے شہزادہ علی اکبر کو ایک ریت کے اونچے ٹیلے پہ کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے علی اکبر تم اذان دو، تاکہ فوج یزید اور یزید جو اس اذان کا منکر ہے، جو کہتے کوئی اذان نہیں ہے، اس کی سپاہ کے کانوں تک اللہ اکبر کی اور محمد رسول اللہ کی صدا پہنچنی چاہیے۔ اور شہزادہ علی اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے ریت کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ تو امام حسین کی خواہش بڑھی اور فرمایا علی اکبر بیٹا ذرا اذان بلند آواز سے دو تاکہ فوج یزید کے کانوں تک یہ اذان پہنچے اور ان کی اس اذان کی وجہ سے شکست ہو جائے کہ جس وہ اذان کے منکر ہیں، میں حسین ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اذان تم روک نہیں سکے، وہ اذان ہو رہی ہے۔ تو صبح عاشور اذان علی اکبر کربلا کے میدان میں گونجی ہے، محمد رسول اللہ کی صدا گونجی ہے، سبحان اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا گونجی ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا، لا الہ الا اللہ کی صدا کربلا کے میدان میں گونجی ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی اذان کے بعد نماز پڑھی گئی ہے، نماز فجر، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر خطبہ دیا ہے اپنے اصحاب کو، اپنے جان نثاروں کو۔ نماز فجر کے بعد سب سے پہلے حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر کربلا کے میدان کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے، ان پر جگبارگی کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ اور جب حضرت علی ابن حر کی شہادت ہو گئی تو دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ کسی بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے تو حکم ہے شریعت کا کہ باپ بیٹے کو نہ اٹھائے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کی محبت دیکھیے کہ حر جانے لگے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے تو امام حسین نے فرمایا کہ حر آپ نہیں جائیں گے، میں حسین جاؤں گا۔ سبحان اللہ، بخاری صاحب کیا مرتبہ ہوگا اس شہید کا کہ جس کو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جنت کے سردار، ہاں جنت کے سردار اٹھا رہے ہیں، اپنے شان اطہر پہ اس کو رکھا علی ابن حر کو اور لے کے خیام میں آئے اور خدا کا شکر کیا، سجدہ کیا کہ علی ابن حر کی شہادت ہوئی۔ اور جناب حر نے امام حسین سے کہا آقا مولا حسین مجھے مبارک دیجئے کہ آپ کے نانا کی شریعت پر، دین خدا پر میرا بیٹا قربان ہو گیا، سبحان مجھے مبارک دیجئے، میں لائق مبارک ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا، مبارک دی اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر، یہ شہزادہ علی اکبر وہ کربلا کے شہید ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا، جب نانا محمد سے اداس ہو جایا کرتا تھا تو میں اپنے فرزند علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا کیونکہ وہ شبیہ پیغمبر تھے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ ابا میدان میں جائیں گے۔ حضرت عباس نے روتے ہوئے خبر دی شہزادہ علی اکبر کو، تو شہزادہ علی اکبر جو ہیں وہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا بابا پھر اس میں میرا نام ہے، تو امام حسین خاموش ہیں، بولتے نہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جوان بیٹا، بوڑھا باپ، اور جوان بیٹا موت کی اجازت طلب کرے، باپ کیسے اجازت دے؟ بڑا ایک عجیب امتحان تھا سید الشہداء کا۔ تو خاموش ہیں امام۔ تو شہزادہ علی اکبر نے ایک سوال کیا، کہا بابا یہ بتائیے کہ 100 سال زندگی ہو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ 1000 سال زندگی ہو تو نتیجہ؟ فرمایا موت۔ تو بابا جب نتیجہ ہے ہی موت تو مجھے آپ اللہ کے دین پہ قربان کر دیں، سبحان رسول خدا کی شریعت پہ قربان کر دیں، سبحان اللہ، مجھے حق پہ قربان کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور گھوڑا لے آئے حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، کربلا کے میدان کی طرف روانہ کیا۔ بہت دردناک شہادت ہے بخاری صاحب شہزادہ علی اکبر کی۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر کے سینے میں
وہ برچی کا پھل لگا تھا، وہ جو نیزہ لگا تھا، وہ جو ظالم نے نیزہ توڑ دیا تھا، اس نے یہ کہتے ہوئے نیزہ توڑا تھا کہ میں اب دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے جو تیرے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا۔ اور جب شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے تو امام حسین علیہ السلام کا اس غم کی وجہ سے آنکھوں کا نور ایک مرتبہ گم ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کے لاشا پہ کیسے پہنچے ہیں؟ کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل، جس طرح گھر کے صحن میں ایک معصوم بچہ چلتا ہے، اور فرمایا بیٹا علی اکبر میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا۔ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ کئی سال روتے رہے، ان کی آنکھوں کا نور گم ہو گیا، تو فخر یوسف ہے، مجھے آواز دے۔ مگر شہزادہ علی اکبر کی ہمت دیکھیے کہ شہزادہ علی اکبر نے آواز دی اور آپ سرہانے پہنچے، اور آپ نے سر اٹھایا، گود میں رکھا، کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ پانی چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ کہا کچھ تو مانگو۔ کہا مجھے خیموں میں لے جائیں، میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اماں تو راضی ہے نا کہ میں حسین پہ قربان ہو گیا؟ امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹا ہم ایسا کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا تو اٹھا نہ سکے۔ اب دیکھیں جوان بیٹا بوڑھا باپ کیسے اٹھائے، اور لٹا دیا۔ فرمایا بیٹا کچھ تم ہمت کرو، یہ ہاتھ اٹھاؤ سینے سے میری گرد میں ڈال دو۔ بابا میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میرے سینے میں برچی کا پھل ہے، اور دشمن نے کہا تھا میں دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے، وہ کیسے برچی نکالے گا۔ امام نے جب یہ سنا تو امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا ہم برچی نکالیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے برچی میں ہاتھ رکھا اور مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا نانا رسول دادا ابراہیم کو لے کے کربلا میں آئیے، دیکھیے میں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے اسماعیل کے ہاتھ نہیں باندھے، میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے برچی کا پھل نکالا، اور ایک دم جو برچی کا پھل نکالا تو شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا کو سینے سے لگا لیا، اور بڑی مشکل کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کو لے کے خیموں میں، جس کے بعد پھر شہزادہ قاسم امام حسن مجتبیٰ کے فرزند وہ اجازت طلب کرتے ہیں، اور شہزادہ قاسم اتنے کم سن شہید تھے کربلا کے میدان میں کہ 13 سال کا سن مبارک تھا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ امام حسین نے گود میں لے کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور ہمارے ایک علامہ مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی بلا مرحومہ مغفور وہ فرمایا کرتے تھے کہ قاسم کی جنگ ایسی جنگ تھی، شہزادہ قاسم کی جنگ، کہ جب تو وہ گھوڑے پہ تھے وہ قاسم تھے، اور جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو وہ تقسیم ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کے لاشا پہ گھوڑے دڑا گئے، ان کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئیں، بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں، اور ان کی لاش کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے کربلا کے میدان میں عبا بچھاتے ہیں، اور عبا پہ کچھ ٹکڑے اٹھا کے قاسم کے رکھتے ہیں، کہیں سے ہاتھ مل رہا ہے کہیں سے پیر مل رہا ہے، گوشت کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، اور ایک گٹھڑی بنا کے میرے مولا حسین کا صبر دیکھیں یہاں اپنے شانے پہ رکھتے ہیں، اور خیموں میں آ کے کہتے ہیں زینب و کلثوم و رقیہ ادھر آؤ دیکھو میں قاسم لے کے آیا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب قاسم کی مہندی، ٹھیک ہے کربلا میں یہ مہندی کی رسمیں تو ادا نہیں ہوئی، ہمارے پنجاب میں بھی ہمارے سندھ میں بھی دیگر سرحد وغیرہ میں بھی جب کسی جوان کی موت واقع ہوتی ہے تو ماں بہنیں صحرا اور مہندی لے کے آ جایا کرتی ہیں ایک حسرت اپنی ختم کرنے کے لیے، ایک حسرت پوری کرنے کے لیے۔ تو شہزادہ قاسم کے لیے جناب فروا نے صحرا رکھا ہوا تھا، ایک گانا رکھا ہوا تھا، تو وہ بی بی نے ٹکڑوں پہ آ کے جو شہزادہ قاسم کے ٹکڑے تھے ان پہ صحرا اور گانا رکھ دیا، اور بیویوں سے کہا بیویوں مجھے مبارک دو، میرے بیٹے کی شہادت نہیں ہوئی، میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، میں نے بیٹے کو خوشی کے ساتھ امام حسین پہ قربان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ شہادتوں کا جاری رہا۔ شہزادہ اون محمد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے محمد ہیں، چھوٹے بیٹے حضرت اون ہیں، یہ شہزادے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اور سیدہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا حسین آپ نے بھی بیٹے قربان کرنے ہیں، میرے بیٹے بھی قربان ہونے ہیں، مگر میرے بیٹوں کا آپ کے بیٹوں سے کوئی مقابلہ نہیں، آپ کے بیٹے شہزادے ہیں، میرے بیٹے آپ کے بیٹوں کے غلام ہیں، آپ کے بیٹے قربان ہونے کے بعد آپ کی نسل باقی رہے گی، مگر جب 2 بیٹے میں قربان کر دوں گی زینب کی نسل ختم ہو جائے گی، میرا کوئی بیٹا نہیں رہے گا جو مجھے ماں کہہ کے بلائے گا، اب آپ کے بیٹوں کا احسان ہوگا جو زینب کو ماں کہہ دیا کریں گے۔ تو اس کے بعد شہزادہ اون محمد کربلا کے میدان میں گئے اور بہت بڑی جنگ کی، اور ایک شہزادہ تو لڑتے لڑتے کربلا سے 9 میل دور چلے گئے،
اور لشکر کو آپ اپنے سامنے بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھگایا ہوا ہے، مگر وہاں بھی یک بارگی کے ساتھ حملہ ہوا تو وہ شہزادے جو تھے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر شہزادے علی اصغر رہ گئے تھے جو کہ 6 ماہ کے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب رباب نے سوال کیا آقا حسین سے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اصغر کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ امام حسین نے ایک غلاف میں شہزادہ علی اصغر کو لپیٹ لیا اور لے کے فوجی اشقیاء کے سامنے گئے، اور فوجی اشقیاء نے کیا کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حسین قرآن کی سفارش لے کے آ رہے ہیں کہ اس قرآن کا واسطہ یہ جنگ بند کر دو، یہ ان کا ذہن تھا۔ مگر امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے، ریت کے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تو ایک سپاہی نے پوچھا حسین یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر ہے، اگر اسے ایک گھونٹ پانی مل جائے تو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ تو عمر سعد جو تھا اس کا سپہ سالار، وہ گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ہرمل سے آ کے کہا کہ ایسا پانی پلا کہ قیامت تک آل محمد کا کوئی بچہ پانی کا نام نہ لے۔ اس ہرمل ملعون نے 100 بھالا تیر اپنی کمان میں رکھا جو عرب میں جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ جب امام حسین نے اس تیر کو دیکھا، امام حسین نے فرمایا ہرمل سے، ہرمل ملعون اپنا تیر دیکھ اور میرے بچے کا سن دیکھ۔ تو اس ظالم نے پرواہ نہیں کی، تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا ہاتھ کانپا اور لرز گیا، تیر گرا۔ دوسری بار بھی تیر کمان میں رکھا، تیر گر گیا۔ تیسری بار بھی اس کا تیر گر گیا تو عمر سعد پھر آیا، کہتے اس معصوم بچے کو تو تیر نہیں مار سکتا۔ ہرمل کہتا ہے جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، میں سامنے خیموں کی طرف دیکھتا ہوں تو چند بیبیاں جنہوں نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے اور قرآن کے واسطے دے رہی ہیں کہ یہ آخری سپاہی ہے حسین کا، آخری بچہ ہے حسین کا۔ تو عمر سعد نے کہا کہ قرآن کے اس واسطے کی سفارش کی پرواہ نہیں کر، حسین کے اس بچے کا سر تن سے جدا کر دیں۔ اس ظالم نے شہزادہ علی اصغر کو تیر مارا اور خون زمین پہ گرنے لگا۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا اور زمین نے کلام کیا امام حسین سے کہ اگر اس بچے کا خون مجھ تک آ گیا، انگوری پیدا نہ ہوگی، فصل پیدا نہ ہوگی، پھل پیدا نہ ہوگا۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ اس خون کو آسمان کی طرف روانہ کیا اور آسمان سے آواز آیا، گرج گیا آسمان، اے حسین اگر اس معصوم بچے کا خون مجھ تک آ گیا کبھی رحمت کی بارش نہ ہوگی۔ آج دنیا سوچے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اس پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ جو آب و دانہ مل رہا ہے، یہ جو اناج اور پانی مل رہا ہے، یہ حضرت علی اصغر کا صدقہ مل رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور امام حسین علیہ السلام نے پھر وہ خون اپنی داڑھی مبارک پہ خضاب کر لیا، رنگین کر لیا، اپنے سینے پہ لگا لیا، اپنی آستینوں پہ امام حسین شہزادہ علی اصغر کا خون لگا لیا، اور ایک قطرہ بھی شہزادہ علی اصغر کے خون کا زمین پہ گرنے نہیں دیا کہ انگوری پیدا نہیں ہوگی، اناج پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اصغر، واحد شہزادہ علی اصغر نے جن کو اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے دفن کیا ہے، اور اتنی گرم ریت تھی بخاری صاحب، اتنی گرم وہ مٹی تھی کہ امام حسین نے جب وہ مٹی شہزادہ علی اصغر کے بدن پہ ڈالی ہے تو امام کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور امام اس وقت چیخ مار کرے کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اور میرے شہزادے کے بدن کا کیا حصہ ہو۔ اس کے بعد امام حسین خیام میں آیا اور اپنا لباس پہنا اور بہنوں کو الوداع کیا، اور چیخ ہی نکل گئی مولا حسین کی۔ حضرت عباس کی شہادت بھی ہو چکی تھی کہ اب میں نے ہر کسی شہید کو گھوڑے پہ سوار کیا، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں، اب کربلا کے میدان میں چلے ہیں۔ اور امام نے ایک حملہ ایسا کیا ہے کہ امام نے دشمن کے ہاتھ سے نیزہ کھینچا ہے اور لکیر کھینچی ہے اور پشت ذوالجناح پہ کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں اسکت خاموش، تو کیا ہوا؟ گھوڑوں کی ہنکار خاموش ہو گئی، چھنکار تینوں تلوار کی خاموش ہو گئی، گھوڑوں کے نتنوں سے جو سانس آ رہا تھا اس سانس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ امام نے فرمایا اس پورے عرب و عجم میں کس ماں کی آغوش میں لیٹا ہوا وہ سرما ہے جو حسین کی کھینچی ہوئی یہ لکیر پار کرے، مگر کوئی پار نہ کر سکا، مگر آواز قدرت ہی حسین ایسے نہیں، میری طرف لوٹ آؤ۔ تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں کیا اور امام حسین علیہ السلام آئے تیروں تلواروں کے زخم کھاتے ہوئے، تیروں تلواروں کے زخم سہتے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اتنے تیر تلوار تھے کہ راوی کہتا ہے محسوس ہوتا تھا دور سے جیسے کوئی پرندہ آ رہا ہے، اتنے تیر و تلوار تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنی مقتل گاہ کے قریب آئے، اپنی نماز کو شروع کیا، اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، پھر رکوع میں گئے۔ جب سجدے میں گئے میں مولا حسین علیہ السلام، وہ جو سینے کے تیر تھے وہ سینے سے پار ہو کے پشت مبارک سے نکل گئے، سجدہ خدا بندی ادا کیا۔ ادھر سے شمر ملعون
آیا اور اس نے امام حسین کی گردن اطہر پہ ضربے چلانا شروع کی. اس نے امام حسین کا سر قلم کیا اور نو کے نیزہ پہ سوار ہوا اور ادھر خیموں میں ماتم شروع ہو گیا. خیموں میں ماتم برپا ہو گیا. پھر خیموں کو لوٹ لیا گیا، چادروں کو لوٹ لیا گیا، مال اسباب لوٹ لیا گیا اور بیویوں کو قید کر کے شام لے کے چلے گئے.